उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। यहाँ से हम पैदल जाना होगा, तंग गली में उनका मकान है, सुलेमान ने कहा। तो इमरान ने कार रोकी और फिर नीचे उतरकर उसने उसे लॉक कर दिया। जब बाबा मोहम्मद बख्श के कब्जे में जिन है तो फिर वो इस तंग गली में क्यों रह रहे हैं? किसी बड़ी कॉलोनी में उनका महल होना चाहिए। इमरान ने कहा, साहब ये आपकी और मेरी दुनिया के लोग नहीं हैं और ना ही हमारे अंदाज में सोचते हैं, इसलिए आपको इनका मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं। आपने देखा कि रफूगर बाबा आजिज़ हैं, किस कदर रूहानी ताकत थी, लेकिन फिर भी वो शदीद गर्मी में बैठा रफूगिरी कर रहा था। ये दुनिया ही अलहदा होती है, सुलेमान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। वाकई ही सुलेमान की बात सच थी। फिर एक तंग सी गली में वाक़या एक दुकान जिस पर एक पुराना सा और खस्ता हाल बोर्ड लगा हुआ था। ये हकीम मोहम्मद बख्श का बोर्ड था और दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी चटाई पर बैठा हुआ था। इसके सामने मुख्तलिफ रंगों और साइज़ों की शीशियाँ रखी हुई थी। 2 औरतें और 4 मर्द उसके सामने चटाई पर बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या हम हाजिर हो सकते हैं? सुलेमान ने कहा। तो बाबा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो, बाबा ने कहा और दोबारा इस औरत की तरफ मुतवज्जा हो गया जिससे वो बात कर रहा था। इमरान और सुलेमान अंदर दाखिल हुए और फिर चटाई पर एक तरफ बैठ गए। बाबा मोहम्मद बख्श ने वहाँ पहले मौजूद लोगों को शीशियों से दवाई निकाल कर दी और फिर उन्हें खाने की हिदायत देकर उन्हें भेज दिया। इन लोगों ने उन्हें चंद रुपए दिए थे जो उन्होंने साथ पड़ी हुई पुरानी सी संदूकची में डाल गए। हाँ जनाब, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बूढ़े बाबा मोहम्मद बख्श ने इमरान और सुलेमान की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। मेरा नाम सुलेमान और ये मेरे साहब हैं, इनका नाम अली इमरान है। उनके वालिद सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल हैं। उन्हें जिन्नात के बारे में आपसे बात करनी है। मुझे अफसल मार्केट के दुकानदार आलिम खान ने आपके मुतलिक बताया, इसलिए मैं उन्हें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। सुलेमान ने बाकायदा तारुफ कराते हुए कहा। जिन्नात के बारे में? लेकिन क्या? बाबा ने चौंक कर इमरान की तरफ गौर से देखते हुए कहा। मैं तो एक गुनाहगार आदमी हूँ जनाब, आमिल तो बहुत बड़े लोग होते हैं। बहरहाल आप फरमाएं, आप क्या चाहते हैं? बाबा मोहम्मद बख्श ने कहा। क्या जिन्नात आपके कब्जे में है? इमरान ने दूसरा सवाल किया। मेरे कब्जे में तो उन्हें अलबत्ता मेरी मदद ज़रूर करते हैं और वो भी लोगों की भलाई के लिए, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप अपनी बात करें। इस बार बाबा मोहम्मद बख्श के लहजे में हल्की सी नागवारी का अंसर मौजूद था। आप सैयद चिराग शाह साहब को जानते हैं जो गांव में रहते हैं? इमरान ने कहा। तो बाबा मोहम्मद बख्श बेख्तियार उछल पड़े। हाँ, वो तो मेरे पीरो मुर्शद हैं, वो तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। आप उन्हें कैसे जानते हैं? बाबा मोहम्मद बख्श ने कहा। मेरी वालदा उनके पास दुआ के लिए जाया करती है। एक बार मैं भी उनकी खिदमत में हाजिर हुआ था। आजकल वो उम्रे के लिए गए हुए हैं, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए हमें आपके पास आना पड़ा। इमरान ने कहा। मैं तो उनके मुकाबिल कोई हैसियत नहीं रखता, लेकिन बात क्या है, आपका मसला क्या है? बाबा मोहम्मद बख्श ने कहा। तो इमरान ने उन्हें इख्ताश की आमद, उसकी बातें, अपने इनकार, फिर अगवा होकर अफ्रीका में शैतानी मोहब्बत में कैद होना और फिर वहाँ से निकलना, फिर क्लाइड का आना, उसका मिस्र के किसी मौके के बारे में बताना, ये सारी बातें इमरान ने मुख्तसर तौर पर बता दी। बाबा मोहम्मद बख्श खामोश बैठे रहे। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ, बाबा मोहम्मद बख्श ने कहा। उसके साथ ही उन्होंने आंखें बंद की और चंद लम्हों बाद उनका जिस्म इस तरह तड़ने मुड़ने लगा जैसे कोई उनके जिस्म को दोनों हाथों से पकड़कर बुरी तरह मरोड़ रहा हो। इसका चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका जिस्म नॉर्मल हो गया और उन्होंने आंखें खोल दी और लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। मैं माजरत खा हूँ कि आपको तकलीफ उठाना पड़ी, इमरान ने उनकी हालत के पेश नज़र माजरत भरे लहजे में कहा। कोई बात नहीं, अब तो मैं उनका आदी हो गया हूँ। बहरहाल मैंने मतलूबा मालूमात हासिल कर ली हैं। मौक शैतान का एक बहुत बड़ा चेला था। जिस तरह किसी बादशाह का दरबारी होता है, इस तरह वो शैतान का दरबारी था। इख्ताश ने आपसे मुलाकात की तो शैतान को इस बात की फिक्र हो गई कि अगर आपने इख्ताश की मदद की तो आप शैतान के चेले घंटेला को फना कर सकते हैं। चनाचा उसने मौक को हुक्म दिया कि उससे पहले आप इख्ताश की मदद करें, वो आपको हलाक करते। चूंकि वो आप पर बराह रास्त हमला ना कर सकते थे और ना ही आप पर कब्जे कर सकते हैं, क्योंकि आप पर इनका बराह रास्त काबू पाना नामुमकिन था। चनाचा मौग ने अफ्रीका के एक शैतान जादूगरनी वटोली की खिदमत हासिल की। वो आपको सिर्फ अगवा कर सकती थी। चनाचा उसने आपको और आपके एक साथी को अगवा कर लिया और फिर आपको शैतान के मोहब्बत में कैद कर दिया गया। वहाँ से आप निकल आए तो मौग का नाकामी की सजा दी गई और उसे दरबार से निकाल दिया गया और उसे 1 माह की मोहलत दी गई कि अगर वो 1 माह तक आपको हलाक ना कर सका तो उसे फना कर दिया जाएगा। मौग का एक नायब जिन जिसका नाम याबस था, मौग ने उसे नाकामी की वजह गिरदानते हुए उसे फना कर दिया।
پھر اس نے سوچا کہ کسی پیشہ ور قاتل کے ذریعے آپ کو ہلاک کر دیا جائے۔ چونکہ وہ انسانی روپ میں یہاں آیا اور ایکلیمیا کے ایک پیشہ ور قاتل پر قبضہ کر کے اسے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا۔ موگ چونکہ ویرانوں کا جن ہے، اس لیے وہ زیادہ دیر آباد جگہ پر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس ایکریمین قاتل کو بھیج کر وہ ویرانے میں آ گیا اور پھر اس کی شامت آ گئی، کیونکہ وہاں بابا جانو موجود تھا۔ بابا جانو ایک مجذوب ہے جس کی ڈیوٹی ہی ایسے شیطان جنات کا خاتمہ کرنا ہے جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس نے موگ کو پکڑ لیا اور پھر اپنے دوسرے ساتھی بابا جیون کے ساتھ مل کر اس نے موگ کو آگ میں ڈال کر فنا کر دیا۔ جیسے ہی موگ فنا ہوا، وہ ایکریمی قاتل بھی ہوش میں آ گیا۔ یہ ہے ساری بات۔ بابا محمد بخش نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا ان مجذوبوں کے پاس کوئی خاص طاقتیں ہیں جن سے وہ ایسا کرتے ہیں؟ اور ہاں، آپ نے فنا کا لفظ بار بار استعمال کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ عمران نے کہا، آپ کے پہلے سوال کا جواب تو ہاں میں ہے۔ اس دنیا میں ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جنہیں ایسی ڈیوٹی ملی ہوتی ہے اور وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان جب مرتے ہیں تو انہیں ہلاک ہونا کہا جاتا ہے، جبکہ جنات جب آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں تو انہیں فنا ہونا کہا جاتا ہے۔ بابا محمد بخش نے کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ موقع فنا ہونے کے بعد بہرحال شیطان کسی اور جن کو میرے پیچھے لگا دے گا۔ عمران نے کہا، ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن اب کو سید چراغ شاہ صاحب کو پیغام زر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے گستاخی کی ہے جس کی وجہ سے آپ پر یہ عذاب ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ اس بار تو آپ بچ گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ نہ بچ سکیں۔ بابا محمد بخش نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ میں نے بہرحال کسی گستاخی کی نیت سے انکار نہ کیا۔ مجھے دراصل سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ میں جنات کی کیا مدد کر سکتا ہوں اور کس طرح جنوں کے کسی قبیلے یا اس کے سردار سے لڑ سکتا ہوں۔ پھر آپ نے بتایا کہ ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جو ایسے شیطانوں کو فنا کر دینے کی ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں۔ کیا وہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے؟ عمران نے کہا، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ پھر آپ کا انتخاب کیا گیا تھا تو کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ اختار جیسے ہی آپ سے ملا شیطان بکھلا گیا۔ ورنہ ایسے لوگ تو کام کرتے رہتے ہیں اور شیطان ان کی ہاتھوں فنا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کی حدود ہوتی ہیں اور وہ اپنی حدود سے باہر نہیں جا سکتے، جبکہ آپ پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بابا محمد بخش نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عمران نے کہا، آپ اختاج سے ملیں۔ بابا محمد بخش نے کہا، وہ کہاں ملے گا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ بڑے پل کی دوسری طرف پل سے ملحقہ ان کی بڑی آبادی ہے، اختاج رہتا ہے۔ بابا محمد بخش نے جواب دیا، بڑے پل کے دوسری طرف تو ویران علاقہ ہے اور گندے پانی کا جوڑ ہے اور وہاں جھاڑیاں وغیرہ ہیں، وہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے۔ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو بابا محمد بخش بے اختیار مسکرا دیے۔ انسان کو یہ آبادی نظر نہیں آ سکتی جب تک سردار اختاش یا وہاں رہنے والا کوئی جن نہ چاہے۔ انسان کو تو وہ علاقہ ویران اور جھاڑیوں پر ہی نظر آئے گا۔ بابا محمد بخش نے جواب دیا، تو پھر مجھے آبادی کیسے نظر آئے گی اور میں کیسے سردار اختاش سے مل سکوں گا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، بڑے پل سے پہلے ایک کچی آبادی ہے، وہاں ایک مسجد ہے جسے موتیوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کے امام ایک بوڑھے آدمی ہیں، انہیں بابا مولوی کہا جاتا ہے۔ تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری اور اختاش کی ملاقات کا بندوبست کر دیں گے۔ بابا محمد بخش نے کہا، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ عمران نے کہا، نہیں، وہ انکار نہیں کریں گے، انہیں معلوم ہے سب کچھ۔ بابا محمد بخش نے کہا، اب جنات کے عامل ہیں اور میں نے جنات کے خلاف کام کرنا ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ ان شیطان جنوں سے تحفظ کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عمران نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن بھی بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں اور اسی طرح سوچتے ہیں اور اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح انسان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ان پر اسی طرح اثر کرتا ہے جس طرح انسانوں پر کرتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ان کی جسمانی ساخت انسانوں سے مختلف ہوتی ہے، ان کا مزاج انسانوں سے مختلف ہوتا ہے اور ان کی ذہنی استعداد انسانوں سے کافی کم ہوتی ہے۔ اس لیے اگر تم باوضو رہو گے، مقدس کلام سے مدد لو گے تو تمہارا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ البتہ ایک بات میں تمہیں مزید بتا دیتا ہوں کہ شیطان جنات کو فنا کرنے کا طریقہ تو آگ میں انہیں جلانا ہوتا ہے، لیکن اس کا مخصوص ضابطہ ہوتا ہے، ورنہ جن عام انداز میں آگ میں جل کر فنا نہیں ہوتے۔ البتہ انہیں ہلاک کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے اور وہ ہے چاندی کی گولیاں۔ اگر تم خصوصی طور پر پستول، ریوالور، مشین گن، جو بھی اسلحہ استعمال کرو، ان کی گولیوں پر خالص چاندی کا چھڑکاؤ کر لو تو یہ گولی انہیں بالکل اس طرح فنا کر دے گی جس طرح عام گولی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ بابا محمد بخش نے کہا، اوہ، یہ تو واقعی آپ نے انتہائی اہم بات بتائی۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی۔ عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا،
زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ چاندی کی گولی سے جن کے فنا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ادھر گولی جن کے جسم پر جائے گی اور ادھر وہ فنا ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کیونکہ جسمانی ساخت انسانوں سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے گولی لگنے کے باوجود وہ فوری طور پر فنا نہیں ہوں گے۔ ان کے جسم میں بے پناہ گرمی ہوتی ہے، اس لیے جیسے ہی چاندی ان کے جسم میں جائے گی وہ فوراً ہی پگھل جائے گی، اور پگھلنے کے بعد وہ ان کے جسم میں شامل ہو جائے گی، اور جب پگھلی ہوئی چاندی ان کے جسم کے عناصر میں شامل ہوگی تو ان کے جسم کو فوراً خود بخود پگ لگ جائے گی اور یہ آگ انہیں فنا کر دے گی۔ اس لیے گولی لگنے اور ان کی فنا ہونے میں انسانی وقت کے مطابق بہرحال 8 سے 10 منٹ لگ جائیں گے، اور جنات میں یہ خاصیت ہے کہ اگر وہ ان 8-10 منٹوں کے اندر تانبا کھا لیں تو پھر ان کے جسم کے اندر موجود چاندی دوبارہ سخت ہو جاتی ہے، اس طرح وہ بچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جن اپنے گلے میں تانبے کے ٹکڑوں کا ہار پہنا رکھتے ہیں۔ تم نے انہیں تانبے کھانے سے روکنا ہے، پھر وہ فنا ہو جائے گے۔ بابا محمد بخش نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ کی بات درست ہے، سائنسی طور پر بھی چاندی انتہائی نرم دھات ہے، اسے سخت بنانے کے لیے اس میں تانبا شامل کرنا پڑتا ہے، لیکن جب چاندی کی گولیاں تیار کی جائیں تو میں بھی تانبا ملانا پڑے گا۔ تقریباً 7% تانبا اگر شامل نہ کیا جائے تو چاندی سے کوئی چیز نہیں بنائی جا سکتی۔ اس طرح تو گولی کے ساتھ 7% تانبا بھی اس کے جسم میں چلا جائے گا۔ عمران نے کہا، سائنس کا علم تو مجھے نہیں، البتہ جس قدر وزن چاندی کا ہوگا اس سے دگنا تانبا جب وہ کھائیں گے تب چاندی سخت ہوگی، ورنہ نہیں۔ بابا محمد بخش نے بتاتے ہوئے کہا، پھر ٹھیک ہے، اچھا آپ یہ بتائیں کہ کسی جن کو اگر بے ہوش کرنا ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ عمران نے کہا تو بابا محمد بخش بے اختیار مسکرا پڑے۔ تم نے اچھا سوال کیا ہے۔ جنات کے جسم میں قدرتی طور پر بے پناہ گرمی ہوتی ہے، اس لیے ان کی بے ہوشی کے لیے ضروری ہے کہ اس گرمی کو بے حد کم کر دیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں خس کا عطر سنگھا دیا جائے، ان سے جسم کے اندر گرمی یکلخت کم ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر انسانی وقت کے مطابق کم از کم 2 گھنٹے انہیں خود بخود ہوش میں آنے میں لگتے ہیں، لیکن اگر انہیں فوری ہوش میں لانا ہو تو انہیں اگر عطر سونگھنا چاہیے، وہ ہوش میں آ جائیں گے۔ بابا محمد بخش نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار حیران رہ گیا، لیکن شیطان اس کی ذریات کو تو خوشبو سنگھائی جائے تو ان پر انسان سے مختلف اثر ہوتا ہے۔ عمران نے کہا، میں نے جنات کی بات کی ہے، گندگی اور غلاظت سے پیدا ہونے والی شیطانی ذریات کی بات نہیں کی۔ جنات بھی انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان پر بھی خوشبو اور بدبو کا اثر انسانوں کی طرح ہوتا ہے۔ بابا محمد بخش نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ خس کا عطر سنگھایا جائے تو وہ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اگر کا عطر سنگھا دیا جائے تو وہ ہوش میں آ جائیں گے، یہ کس طرح ہوگا؟ معاف کیجیے، میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی۔ اور پھر یہ خس اور اگر دراصل میں ہیں کیا چیز؟ اگر بتی تو میں نے سنی تھی جس کی جلانے سے عجیب سی خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور مذہبی محفلوں میں اگر بتی جلائی جاتی ہے، لیکن یہ اگر کیا ہوتی ہے؟ اور خس میری خیال میں تنکے کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک محاورہ ہے، بے خس و خاشاک، اس کا مطلب جھاڑ جھنکار ہوتا ہے۔ اس طرح خس کم جہاں پاک بھی بولا جاتا ہے۔ کیا گھاس کے تنکے سے بھی عطر نکلتا ہے؟ عمران نے حیرت والے لہجے میں کہا، میں نے حکمت پڑھی ہوئی ہے، اس لیے میں تمہارے ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں۔ خس فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب گھاس ہی ہوتی ہے۔ تنکوں کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ خوشبودار گھاس کو بھی کہتے ہیں۔ خوشبودار گھاس پانی کے کنارے پر پڑی ہوتی ہے، اس کی جڑ سے عطر نکالا جاتا ہے، اور اس خس کو شدید گرمی کو کم کرنے کے لیے بھی گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مزاج انتہائی سرد ہوتا ہے، اس لیے جب گرم ہو اس سے ٹکرا کر کمرے میں آتی ہے تو وہ کمرے میں موجود گرم ہوا کو بھی یکلخت ٹھنڈا کر دیتی ہے، اس لیے عطر خس کا مزاج سرد تر ہوتا ہے، اور اس کی خوشبو جب جن کو سنگھائی جاتی ہے تو اس کے جسم میں گرمی یکلخت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جبکہ اگر بھی ایک خوشبودار لکڑی ہوتی ہے جسے طب کی زبان میں عود ہندی کہا جاتا ہے، اس کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے، اس لیے اگر عطر سنگھا دیا جائے تو جنات کے جسم کی گرمی یکلخت بڑھ جاتی ہے۔ بابا محمد بخش نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بہت خوب، آپ واقعی عالم فاضل آدمی ہیں، آپ نے واقعی علمی حوالے سے مجھے مطمئن کر دیا، بہت شکریہ، اب ہمیں اجازت دیں۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو بابا محمد بخش بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ، آپ تشریف رکھیے، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ عمران نے کہا، نہیں، چونکہ میرے پیر و مرشد سید چراغ شاہ صاحب کا تم سے تعلق ہے، اس لیے اب تمہارا احترام مجھ پر فرض ہو گیا، پہلے مجھے اس بات کا علم نہ تھا۔ بابا محمد بخش نے کہا تو عمران نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے بڑی معدلیت کے نوٹوں کی ایک گٹی نکال کر اس نے نیچے رکھی اور سلام کرنے باہر جانے لگا۔
एक मिनट, ये रुक जाओ, ये नोट ले जाओ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हिकमत में से वो मेरी ज़रूरियात पूरी कर देता है। अगर मुझे दौलत की ज़रूरत होती तो ये दौलत तुम्हें वैसे ही एक हुक्म देकर भी हासिल कर सकता हूँ। ये किसी मुस्तहिक को दे देना। बाबा मोहम्मद बख्श ने नोटों की गड्डी उठाकर इमरान के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, और इमरान ने काफ़ी मिन्नतें की, लेकिन बाबा मोहम्मद बख्श ने रकम लेने से साफ इनकार कर दिया। तो इमरान ने मजबूरन रकम जेब में रखकर बाबा को साफ सलाम करके उनकी दुकान से बाहर आ गए। हैरत है, जब भी मुझे ऐसी दुनिया के लोगों से वास्ता पड़ता है तो मुझे इंतहाई हैरत होती है। ये लोग किस तरह बेलोस और दौलत से बेपरवाह होते हैं। ना उन्हें कोठी की ख्वाहिश, ना ओते काला का लालच, और ना बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियों की ख्वाहिश। अजीब लोग हैं ये, इमरान ने कहा। साहब, इनके दिल भरे होते हैं। दौलत की हवस इसमें होती है जिसका दिल खाली होता है। जो भी अंदर से खाली होता है उसका कदम जब ज़मीन पर पड़ता है तो उछलने लगता है। सुलेमान ने कहा, मुझे तो तुम भी इस कबील के आदमी लगते हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों तंग गलियों से गुजरते हुए इस तरफ बढ़े चले जा रहे थे जहां उनकी कार मौजूद थी। मैं तो दुनियादार आदमी हूँ साहब, मैं तो ऐसे लोगों की पैरों की खाक भी नहीं बन सकता। सुलेमान ने बड़े इज्जो अनकसारी भरे लहजे में कहा। काश तुम मान जाते तो मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता। इमरान ने कहा तो सुलेमान भी इख्तियार हंस पड़ा। वो समझ गया था कि इमरान तनख्वाहों के बिल की बात कर रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप भी फ्लैट में रहते हैं और मैं भी। इसके बावजूद आपकी जेब से बड़ी मालियत के नोटों की पूरी गडरी निकल आई। सुलेमान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। इमरान इसके इस खूबसूरत जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा। अब तुम जिन्नात की आबादी में मेरे साथ चलोगे ताकि मैं सरदार इख्शाश को कहकर तुम्हारा वहीं कोई बंदोबस्त करा दूं। इमरान ने कार में बैठते हुए कहा। कैसा बंदोबस्त? सुलेमान ने चौंक कर पूछा। बंद का मतलब भी बंद करना होता है, वो बस्त का मतलब भी बंद होता है। इसका मतलब है कि तुम्हारा इख्तियारात बंद, और जाहिर है एक ऐसी ही शख्सियत होती है जिसके सामने मर्दों के सारे इख्तियारात बंद हो जाते हैं। और फिर जब इस शख्सियत का ताल्लुक कौम जिन्नात से हो तब तो रही सही कसर भी जाहिर है निकल जाएगी। इमरान ने कहा। साहब, ये बातें मजाक नहीं हैं, और ये जिन्नात भी आपकी तरह आला सहन के नहीं होते कि मजाक को समझें। इसलिए आप इस मामले में मजाक ना किया करें और मुझे आप फ्लैट पर छोड़ दें। मैं इस आबादी में नहीं जाना चाहता। मुझे तो इस तसव्वुर से ही खौफ आता है कि जिन्नात जब असल रूप में आएंगे तो क्या होगा। मेरा तो दिल ही फेल हो जाएगा। सुलेमान ने हकीकतन सहमे हुए लहजे में कहा तो इमरान पे इख्तियार हंस पड़ा। तुम फिक्र ना करो, मैं सरदार इख्ताश से कहकर उन्हें खूबसूरत रूप में धारने पर मजबूर कर दूंगा। इमरान ने लुत्फ लेते हुए कहा। फिर बड़ी बेगम साहिबा के पास चलें ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि आप कहाँ जा रहे हैं। सुलेमान ने धमकी देते हुए कहा। यह काम सैयद चिराग शाह साहब ने मेरे जिम्मे लगाया है, इसलिए अम्मा भी ने कोई एतराज़ नहीं करना। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके जिम्मे लगाया है? मेरे जिम्मे तो नहीं लगाया। सुलेमान ने फौरन ही जवाब दिया और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। मैं तो इन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जिन्होंने इस शैतान जिन को फना कर दिया। कौन लोग होंगे वो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद इमरान ने कहा। अल्लाह के बंदे ही होंगे। ना जाने इस दुनिया में कहाँ कहाँ कौन कौन क्या क्या कर रहा है। सुलेमान एक तवील सांस लेते हुए कहा। वाह, तुम्हारा ये फिक्रा तो निसाब की ग्रामर की किताब में होना चाहिए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सुलेमान भी मुस्कुरा दिया। फिर वाकई इमरान ने सुलेमान को फ्लैट पर उतार दिया और खुद कार आगे बढ़ा ले किया। वो अब जल्द से जल्द सरदार इख्ताश से मिल लेना चाहता था, क्योंकि मोहम्मद बख्श से मिलने के बाद उसे खुद इस मामले में इंतहाई दिलचस्पी महसूस हो रही थी। मिस्र के इंतहाई कदीम शहर असना के एक गुंजान आबाद इलाके में वाक़ई ही एक कदीम और ख़ासी बड़ी हवेली थी। गुंजान आबाद इलाके में इस कदर वसी और रीज़ हवेली देखकर हर शख्स हैरान हो जाता था। कहा जाता था कि इस हवेली में मिस्र के किसी कदीम बादशाह की कनीज़ रहती थी और उसके इर्द गिर्द मकानात इस कनीज़ की खिदमात गारों के थे। हवेली सुनसान और वीरान थी, आधी से ज़्यादा गिर चुकी थी। मौजूदा दौर में इस हवेली में एक शख्स अलकैस नामी रहता था। अलकैस खासे सेहतमंद जिस्म का मालिक था, लेकिन इर्द गिर्द के इलाके में रहने वाले बूढ़े कहते थे कि उन्होंने अपने बचपन में ही अलकैस को इसी हालत में देखा था। और कहा जाता है कि अलकैस ना जाने कितनी सदियों से जिंदा है और इसी हवेली में रहता है। ये भी कहा जाता है कि अलकैस कदीम बादशाहों के दौर में भी इसी तरह रहता था, इसलिए इस कदीम दौर को अपनी आंखों से देखा हुआ है। ये भी कहा जाता है कि अलकैस इस कनीज़ का बेटा है जो इस हवेली में रहती है और इसने नौजवानी पर किसी कदीम पुजारी की खिदमत की थी, जिसने उसे ऐसी ताकतें दे रखी थी कि वो सदियों से ना सिर्फ जिंदा है बल्कि इस हालत में है।
یہی وجہ تھی کہ یہاں کے لوگ اس الکیس سے اس طرح ڈرتے تھے جیسے انسان موت سے ڈرتا ہے۔ الکیس انتہائی کم آمیز تھا، وہ نہ کسی سے ملتا تھا اور نہ حویلی سے بغیر کسی اشد ضرورت کے باہر آتا تھا۔ البتہ جب اسے باہر آنا ہوتا تو اس کے پاس ایک پرانی سی کار تھی جس کے تمام شیشے گہرے سیاہ رنگ کے تھے، اور الکیس اس کار میں بیٹھ کر حویلی سے باہر آتا تھا۔ اس کا ڈرائیور ایک طویل قامت لیکن دبلے پتلے جسم کا مصری تھا جس کا نام کیناس تھا۔ یہ کیناس ہی الکیس کے پاس رہتا تھا اور کوئی آدمی اس حویلی میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ حویلی کے آخری حصے میں چند کمرے سلامت تھے اور الکیس انہی کمروں میں رہتا تھا۔ کیناس کار کے بغیر بھی شہر میں آتا جاتا رہتا تھا اور بازار سے خریداری بھی وہی کرتا تھا، لیکن وہ کسی سے فالتو بات چیت نہ کرتا تھا اور لوگ الکیس کی طرح سے اس سے بھی خوفزدہ رہتے تھے۔ اس وقت حویلی کے ایک کمرے کے درمیان الکیس فرش پر بچھی ہوئی ایک چٹائی پر بیٹھا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر سیاہ رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا، لیکن چونکہ کمرے کی چھت پر لٹکا ہوا بلب چل رہا تھا اس لیے کمرے میں روشنی تھی۔ چٹائی پر عجیب غریب شکلوں کے جانوروں کی تصویریں بنی تھی۔ الکیس دو سانوں ہو کر بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سامنے دیوار پر جمی ہوئی تھی۔ وہ پلکیں بھی نہ جھپک رہا تھا کہ اچانک دیوار پر سرخ رنگ کا ایک نقطہ گھومتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ اس کے ساتھ ہی بلب کی روشنی اس طرح کم ہونا شروع ہو گئی جیسے بجلی کا روڈ کم ہونے کی وجہ سے بلب کی روشنی کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ سرخ رنگ کا تیزی سے گھومتا ہوا نقطہ بھی اب بڑا ہوتا جا رہا تھا اور پھر یکلخت یہ نقطہ گھومنا بند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی دیوار پر ایک آڑی ترچھی سرخ رنگ کی لکیریں پھیل گئیں۔ پھر یہ لکیریں ایک خوفناک چہرے کا روپ دھار گئیں اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں انتہائی تیز اور خوفناک بھو پھیل گئی۔ بگنونا شیطان کا پیغام لے کر آیا ہے عظیم الکیس، ایک چیختی ہوئی مکروہ سی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ کیا پیغام ہے بگنونا؟ الکیس نے بھاری لہجے میں کہا۔ کنٹیلا کی حفاظت کرو اور عمران کو ہلاک کر دو۔ اس چہرے سے مکروہ سی آواز سنائی دی تو الکیس بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ کون عمران؟ الکیس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تفصیلی پیغام اکور کو بلا کر معلوم کرو، میں جا رہا ہوں، بگنونا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ چہرہ ایک بار پھر پھیل کر آڑی ترچھی لکیروں میں تبدیل ہوا اور پھر وہ سمٹ کر نقطہ بنا اور نقطہ تیزی سے گھومنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی بلب کی مدم روشنی تیز ہونا شروع ہو گئی اور کمرے میں اچانک پھیل جانے والی تیز بو ختم ہو گئی اور پھر نقطہ بھی غائب ہو گیا۔ الکیس کے چہرے پر حیرت تھی۔ اس نے منہ ہی بو میں کچھ پڑھ کر دیوار پر پھونکا تو دیوار درمیان سے پھٹی اور ایک چھوٹے قد لیکن بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کی قبا تھی جس پر عجیب غریب شکلیں بنی ہوئی تھی۔ اس آدمی کی آنکھیں انڈے کی طرح سفید تھی، ان میں سیاہی کا کوئی نقطہ موجود نہ تھا۔ اکور حاضر ہے آقا، آنے والے نے موتبانہ لہجے میں کہا اور الکیس کے سامنے موتبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ اکور، بڑے شیطان کا پیغام لے کر ابھی بگنونا آیا تھا۔ اس نے مختصر سا پیغام دیا ہے کہ کنٹیلا کی حفاظت کرو اور عمران کو ہلاک کر دو۔ جب میں نے وضاحت چاہی تو اس نے کہا تفصیل اکور بتائے گا۔ بتاؤ اس پیغام کی کیا تفصیل ہے؟ کنٹیلا کو تو میں جانتا ہوں، لیکن عمران کون ہے اور کیوں کنٹیلا کی حفاظت اور اس عمران کی ہلاکت کا پیغام دیا گیا ہے؟ الکیس نے کہا۔ آقا، عمران پاکیشیا کا رہنے والا ہے، انتہائی ذہین، شاطر اور خطرناک بدمی ہے۔ اس کا اپنا کردار بھی بے حد صالح ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی ماں بھی بے حد نیک عورت ہے اور وہ اس کے لیے مسلسل دعائیں کرتی رہتی ہے۔ پھر اس عمران کی پشت پر روشنی کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ یہ شخص کئی بار شیطان اور اس کے بڑے بڑے چیلوں سے ٹکرا چکا ہے اور اس نے انہیں ہلاک کر کے شیطان کو بے حد نقصان پہنچایا ہے۔ اب شیطان کے خاص چیلے کنٹیلا نے جنوں کے اخنوق قبیلے میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں اور یہ امکان پیدا ہو گیا ہے یا تو اخنوق قبیلہ جو کہ مسلمان ہے شیطان کا پیروکار بن جائے گا یا پھر مکمل طور پر فنا ہو جائے گا، اور یہ ساری کوششیں کنٹیلا اور اس کے خاص چیلے جنوں کی ہے۔ اس پر روشنی کی طاقتوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اخنوق کے ایک قبیلے کا سردار اختاش جو کہ اخنوق کا کچھو کا سرپنچ ہے اور پاکیشیا کے دارالحکومت میں رہتا ہے، اپنے خاص طور پر بے حد تشویش ہوئی تو وہ روشنی کی ایک بہت بڑی طاقت کے پاس گیا اور اس نے کنٹیلا کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی۔ روشنی کی اس طاقت نے کنٹیلا کے خاتمے کے لیے اسے پیغام دے کر اس عمران کے پاس بھیج دیا
کہ عمران اس اختاش کے ساتھ مل کر کنٹیلا کا خاتمہ کرے، لیکن اس عمران نے انکار کر دیا، جس پر اختاش بے حد مایوس ہوا اور دوبارہ اس روشنی کی طاقت کے پاس کیا تو اس طاقت نے اختاش کو بتایا کہ عمران خود ہی اس کے پاس آ کر کام کرنے کی حامی بھرے گا۔ چنانچہ اختاش مطمئن ہو گیا۔ یہ اطلاع بڑے شیطان تک پہنچ گئی۔ بڑے شیطان نے حکم دیا کہ اس سے پہلے کہ عمران اختاش کے ساتھ مل کر کنٹیلا کے خلاف کام کرے، اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس کے لیے اس نے اپنے دربار کی ایک خاص طاقت موگ کو مقرر کیا۔ موگ جن اور اس کا خاص چیلا یوبس ہے۔ موگ منصوبہ بندی کا شیطانی دنیا میں بہت بڑا ماہر سمجھا جاتا ہے، اس لیے بڑے شیطان کا پیغام تھا کہ موگ کوئی ایسا منصوبہ بنائے گا جس میں اس عمران کو پھنسا کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ موگ منصوبہ بنایا اور افریقہ کے ایک شیطانی جادوگر نے وٹولی کی مدد سے عمران کو پاکیزیہ سے اغوا کر کے شیطانی سیاہ محبت میں قید کر دیا گیا۔ عمران کا ایک افریقی ساتھی بھی ہے جس کا نام جوزف ہے، اسے امریکی سحر کہا جاتا ہے۔ موگ نے یہ سوچ کر کہیں یہ افریقی سحر عمران کو چھڑا نہ لے، وٹولی کی مدد سے عمران کے ساتھ اس افریقی سحر جوزف کو بھی اغوا کیا اور شیطان کے سیاہ محبت میں قید کر دیا تاکہ یہ وہاں سے نہ نکل سکیں اور بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اندر ہی ہلاک ہو جائے۔ موگ نے بس کو سیاہ محبت کا بڑا پجاری بنا کر ان کی حفاظت پر لگا دیا، لیکن یہ لوگ پر اصرار طور پر وہاں سے نکل گئے۔ اس ناکامی پر بڑے شیطان نے موگ کو سزا دی اور اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور اسے 1 ماہ کی مہلت دی کہ وہ 1 ماہ کے اندر اس عمران کو ہلاک کر دے ورنہ اسے فنا کر دیا جائے گا۔ موگ نے یابس کو سزا دی اور اسے فنا کر دیا۔ پھر موگ انسانی روپ میں پاکیزیہ گیا اور وہاں اس نے ایک پیشہ ور قاتل کو مجبور کیا کہ وہ اس عمران کا خاتمہ کرے اور خود وہ آباد جگہ سے نکل کر ویرانے میں چلا گیا، کیونکہ وہ ویرانے کا جن تھا۔ وہاں نیکی کے 2 نمائندے فنائی موجود تھے اور موگ چونکہ انسانی روپ میں تھا اس لیے انہوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر آگ میں جلا کر فنا کر دیا۔ ادھر وہ پیشہ ور قاتل بھی ناکام ہو گیا۔ اس طرح موگ بھی فنا ہو گیا اور یابس بھی، اور عمران کا کچھ بھی نہ بگڑا۔ الٹا عمران کو اس کام میں دلچسپی پیدا ہو گئی اور وہ ایک ایسے آدمی سے ملا جو جنات کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ چنانچہ اب اس عمران نے کنٹیلا کے خلاف کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب وہ اختاش سے ملے گا اور کنٹیلا کے خلاف کام شروع کر دے گا، اور بڑے شیطان کا خیال ہے کہ عمران جس قسم کا آدمی ہے وہ بہرحال کنٹیلا کو فنا کر دے گا، اور کنٹیلا اگر فنا ہو گیا تو اس کا قبلہ بھی بے بس ہو جائے گا، کیونکہ اس کے قبیلے میں کنٹیلا کے علاوہ اور کوئی ایسا جن موجود نہیں ہے جو اخنوق قبیلے کو فنا کر سکے، اور کنٹیلا کے فنا ہوتے ہی اس کا قبیلہ اور اس کے خاص قبیلے بھی خود بخود فنا ہو جائے گے۔ اس طرح بڑے شیطان کا تمام منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ چنانچہ بڑے شیطان نے فیصلہ کیا ہے کہ کنٹیلا کی حفاظت کی جائے اور اس عمران کو ہلاک کرنے کا کام تمہارے ذمے لگایا جائے، کیونکہ عمران انسان ہے اور کنٹیلا اور اس کے ساتھی جن ہیں، اس لیے وہ عمران کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پہلے موگ جیسا جن بھی اس کے مقابلے میں فنا ہو چکا ہے۔ اس لیے بڑے شیطان نے تمہارا انتخاب کیا ہے کہ تم انسان ہو اور بے پناہ شکتیوں کے مالک بھی ہو، اور تمہارا ذہن بھی بالکل عمران جیسا ہی ہے۔ اس لیے بڑے شیطان کا خیال ہے کہ تم اس عمران کو آخر کار ہلاک کر دو گے۔ اکور نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ بڑا شیطان کس دائرے کا بڑا شیطان ہے؟ الکیس نے پوچھا تو اکور بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب ہے آقا؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکا۔ اکور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہیں معلوم تو ہے کہ شیطانی نظام کے بہت سے دائرے ہیں اور ہر دائرے کا علیحدہ علیحدہ بڑا شیطان ہوتا ہے۔ اس طرح رسیلی دنیا کا دائرہ علیحدہ ہے، چھلاوے کا علیحدہ، بھوت پریت کا علیحدہ، جادو کا دائرہ علیحدہ، گندگی اور عفونت کی دنیا کا دائرہ علیحدہ، انسانی دنیا کا دائرہ علیحدہ اور جناتی شیطان کا دائرہ علیحدہ۔ اس طرح بے شمار شیطانی دائرے ہیں۔ کوئی ان سب کا کام ایک ہی ہوتا ہے کہ خیر کے خلاف کام کرنا اور شر کو بڑھانا، لیکن بہرحال ہر دائرے سے متعلق مخلوق علیحدہ ہوتی ہے اور اس کا بڑا شیطان بھی علیحدہ ہوتا ہے، اور بگنونا ہر دائرے کے بڑے شیطان کا پیغام لاتا ہے۔ جو کچھ تم نے بتایا ہے اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ بگنونا نے جس بڑے شیطان کا پیغام پہنچایا ہے وہ انسانی شیطان کے دائرے کا بڑا شیطان ہے یا کسی اور دائرے کا۔
الکیس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس لیے تاکہ جب میں اپنا کام مکمل کر لوں تو بڑے شیطان سے اس کے دائرے کے مطابق ہی شکتیاں انعام کے طور پر طلب کر سکوں۔ الکیس نے کہا، بگنونا جس بڑے شیطان کا پیغام لے آیا ہے وہ جناتی دائرے کا بڑا شیطان ہے۔ اکور نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، اب میں جانوں اور یہ عمران۔ الکیس نے کہا تو اکورا اٹھا، اس نے الکیس کے سامنے سر جھکایا اور پھر واپس دیوار کے پھٹے ہوئے حصے میں داخل ہو گیا۔ اس کے داخل ہوتے ہی دیوار برابر ہو گئی تو الکیس نے منہ میں کچھ پڑھا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں وہ ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور انہیں اس انداز میں لہراتا رہا جیسے قدیم دور کا کوئی رقص کر رہا ہو۔ کمرے میں روشنی تیزی سے مدھم ہوتی چلی گئی۔ پھر کچھ دیر بعد جب کہ اس نے ہاتھ نیچے کیے تو روشنی یخلخ تیز ہو گئی اور الکیس نے ایک طویل سانس لیا۔ پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ اپنے سامنے چٹائی پر بنی ہوئی ایک خوفناک شکل پر زور سے مارا تو ایک دھماکہ ہوا اور جہاں الکیس نے ہاتھ مارا تھا وہاں سے سیاہ رنگ کا دھواں نکلا اور پھر یہ دھواں عورت کی شکل میں مجسم ہوتا چلا گیا۔ یہ ایک قدیمی مصری عورت تھی، اس کے جسم پر بھی قدیم مصری لباس تھا۔ آقی حاضر ہے آقا، اس عورت نے الکیس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا، آقی میں نے کنٹیلا اور اس کے پورے قبیلے کے گرد آکمار کا حصار کر دیا ہے، اس حصار میں سے صرف تم گزر سکتی ہو، اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کہ تم جا کر کنٹیلا کو بتا دو کہ جب تک اس کا مخالف آدم زاد عمران ہلاک نہیں ہو جاتا وہ آکمار سے باہر نہیں جا سکتا، کیونکہ بڑے شیطان نے مجھے کنٹیلا کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور کنٹیلا کی حفاظت آکمار سے زیادہ اچھی طرح اور کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ الکیس نے کہا، جو حکم آقا۔ اس عورت نے کہا اور اس کا جسم ایک بار پھر دھوئیں میں تبدیل ہو کر چٹائی پر بنی ہوئی اس شکل میں غائب ہو گیا۔ الکیس خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد اس شکل میں سے ایک بار پھر دھواں نکلا اور ایک بار پھر مصری عورت آقی اس کے سامنے موجود تھی۔ آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے میں نے آقا، اور کنٹیلا نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے، لیکن اس نے پوچھا ہے کہ اس سے کب تک اس حصار میں رہنا پڑے گا۔ آقی نے کہا، جب تک یہ عمران ختم نہیں ہو جاتا۔ الکیس نے کہا، ٹھیک ہے آقا، اب میں جاؤں؟ آقی نے کہا، ہاں اب تم جا سکتی ہو۔ الکیس نے کہا اور آقی کا جسم دوبارہ دھوئیں میں تبدیل ہوا اور پھر چٹائی کی اس شکل میں غائب ہو گیا تو الکیس نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا ملازم کیناس اندر داخل ہوا اور الکیس کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ کیناس، آج سے ہم مصر کے دارالحکومت میں اپنی رہائش گاہ پر رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں طویل عرصہ تک رہنا پڑے، اس لیے تم مکمل تیاری کر لو۔ الکیس نے کہا، حکم کی تعمیل ہوگی آقا۔ کیناس نے کہا اور مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران نے اپنی کار بڑے پل سے پہلے آنے والی کچی آبادی کے قریب لے جا کر روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ کچی آبادی کی طرف بڑھ گیا جس کے گرد چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں۔ موتیوں والی مسجد کہاں ہے؟ عمران نے ایک بوڑھے آدمی سے پوچھا جو چھوٹی سی پرچون کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ ساتھ والی گلی میں چلے جائیے، آگے جا کر یہ گلی بائیں طرف گھوم جائے گی، وہاں مسجد ہے۔ لیکن آپ کو وہاں کیا کام ہے؟ بوڑھے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ عمران کی شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کا لباس اور پھر سامنے کھڑی ہوئی کار بوڑھے نے دیکھ لی تھی، اس لیے شاید اس نے یہ بات پوچھی تھی۔ وہاں امام مسجد ہیں بابا مولوی، میں نے ان سے ملنا ہے۔ عمران نے جواب دیا، ان کا مکان بھی مسجد کے ساتھ ہے۔ بوڑھے نے کہا تو عمران نے ان کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ گلی انتہائی تنگ اور کچی تھی، درمیان میں گندے پانی کی نالی بہہ رہی تھی اور ویسے بھی گلی میں جگہ جگہ گندگی پڑی ہوئی تھی۔ یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ لوگوں کو تو بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر وہ بچتا بچاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ گلی میں سے گزرنے والے بوڑھے اور جوان سب اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن عمران خاموشی سے آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر بائیں ہاتھ گھوم کر وہ واقعی ایک چھوٹی سی اور کچی بنی ہوئی مسجد تک پہنچ گیا۔ یہاں بابا مولوی صاحب کا مکان ہے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ عمران نے وہاں کھڑے ہوئے ایک آدمی سے کہا، یہ سامنے ان کا دروازہ ہے، ٹھہرے میں بلاتا ہوں انہیں۔ اس آدمی نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ اندر سے ایک آواز سنائی تھی، آواز نسوانی تھی، بابا مولوی کو باہر بھجواؤ، کوئی بڑا صاحب ان سے ملنے آیا ہے۔ اس آدمی نے کہا تو چند لمحوں کے بعد ایک لمبے قد اور چھریرے جسم کا بوڑھا باہر آ گیا۔ اسے جسم پر سادہ سا لباس تھا، البتہ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ اس کی داڑھی تو کیا سر کے بال حتیٰ کہ بھویں تک بھی سفید تھی، لیکن اس کا جسم مضبوط تھا اور چہرے سے بھی وہ زیادہ عمر کا نہ لگتا تھا۔ آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ جی صاحب، اس بوڑھے نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے کہا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बूढ़े ने जवाब दिया और फिर उसने पुरएतमाद अंदाज में मुसाफिया किया। मेरा नाम अली इमरान है और मुझे आपके पास बाबा मोहम्मद बख्श ने भेजा है, आपसे चंद बातें करनी हैं। इमरान ने कहा, ओ अच्छा, आइए, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो इमरान को साथ लेकर बाहर एक होटल नुमा दुकान पर आ गया। उसके कहने पर होटल वाले ने दो लोहे की पुरानी सी कुर्सियां एक तरफ करके रख दी और दरमियान में लोहे की एक पुरानी सी मेज़ भी रख दी। तशरीफ रखें, बाबा मौलवी ने कहा और इमरान के बैठने पर वो मेज़ उसकी दूसरी तरफ बैठ गया। मैंने पुल की दूसरी तरफ वाक़ई जिनों की बस्ती के सरदार इख्ताश से मिलना है और मुझे बाबा मोहम्मद बख्श ने बताया है कि यह मुलाकात आपके ज़रिए हो सकती है। इमरान ने कहा तो बाबा मौलवी बेख्तियार चौंक पड़े। उनके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। आप सरदार इख्ताश के बारे में कैसे जानते हैं? बाबा मौलवी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे होटल के मालिक ने चाय की दो प्यालियां लाकर मेज़ पर रख दी। साथ ही एक प्लेट भी थी जिसमें 4 रस थे। लीजिए, मैं इस वक्त तो यही खिदमत कर सकता हूँ, बाबा मौलवी ने कहा। आपने तकल्लुफ से काम लिया है बाबा साहब, बहरहाल शुक्रिया, इमरान ने कहा और एक रस उठाकर साथ ही दूसरे हाथ से चाय की प्याली उठा ली। एक रस बाबा मौलवी ने उठाया और उसे चाय की प्याली में डुबोकर खाने लगा। सरदार इख्ताश मेरी रहाइशगाह पर आए थे। उन्हें सैयद चिराग शाह साहब ने भेजा था, लेकिन मैंने उनके काम करने से चंद खास वजूहात की बिना पर इनकार कर दिया था। लेकिन मैं अब उनके काम को करना चाहता हूँ। लेकिन सैयद चिराग शाह साहब उम्रे पर गए हैं। बाबा मोहम्मद बख्श हकीम साहब से मिला और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है कि आप मेरे सरदार इख्ताश से इस बस्ती से मुलाकात करा दें। इमरान ने कहा, ओह, मैं तो आपको कुछ और समझ रहा था, आप तो कुछ और हैं। आपने जो हवाले दिए हैं उसके बाद तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। लेकिन सरदार इख्ताज से आप किस रूप में मिले थे? बाबा मौलवी ने कहा। इंसानी रूप में, इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो सरदार इख्ताज को यहाँ भी बुलवाया जा सकता है, बाबा मौलवी ने रस खाने के बाद प्याली में मौजूद बकिया चाय पीते हुए कहा। इमरान इस दौरान चाय पी चुका था। जी, मैं उनसे वहीं उनकी बस्ती में मिलना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। ठीक है, आओ चलें, बाबा मौलवी ने कहा और उठ खड़ा हुआ। इमरान भी खड़ा हो गया। उसी लम्हे होटल का मालिक आ गया। मेरे घर कह देना कि मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगा, बाबा मौलवी ने होटल वाले से कहा। अच्छा बाबा साहब, होटल वाले ने इंतहाई मोतबाना लहजे में कहा तो बाबा मौलवी ने जेब में हाथ डालकर एक मुड़ा तुड़ा सा नोट निकाला और होटल वाले की तरफ बढ़ा दिया। ओ नहीं बाबा साहब, कभी कभी तो आप हमें खिदमत का मौका देते हैं और ये आपके मेहमान तो हमारे भी मेहमान हैं, होटल वाले ने मुस्कुराते हुए कहा और बर्तन उठाकर वापस चला गया। और इमरान इन लोगों का बेपनाह खलूस देखकर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। उसने जानबूझकर होटल के मालिक को पेमेंट करने की कोशिश ना की थी, क्योंकि वो जानता था ऐसा करने से बाबा मौलवी साहब नाराज हो जाएंगे। आइए जनाब, बाबा मौलवी ने होटल वाले को दुआएं देने के बाद इमरान से मुखातिब होकर कहा और फिर चौक की तरफ मुड़ गया। Like, comment, share, press the bell icon.